बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जश्न मना रहे थे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई और अब पाकिस्तान भी हमेशा के लिए पुरअमन हो जाएगा, लेकिन मामला उल्टा होता हुआ नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अस्करियत पसंदों की सरगर्मियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, जबकि बलूचिस्तान भी उसकी ज़द में है। इस तनाज़ुर में हुकूमत पाकिस्तान ने चंद रोज़ कबल अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक नई मुहिम का आगाज़ कर दिया है। आज के जरगे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के अंदर TTP की कितनी मौजूदगी है, अफ़गान तालिबान और TTP के आपस में क्या रवाबित है और पाकिस्तान की हुकूमत को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम के जान माल महफूज हो सके। हमने सब उन लोगों को मदऊ किया है जो उस रीजन से या तो ताल्लुक़ रखते हैं या फिर उस रीजन पे एक्सपर्ट्स की हैसियत रखते हैं। हमारे साथ हैं जनाब इफ्तिखार फिरदौस साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब एहसान टीपू महसूद साहब। इस तरफ तशरीफ़ फरमा है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब ताहिर ख़ान साहब और इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के सरबराह जनाब मोहम्मद आमिर राना साहब। मेरे ख़्याल में इफ्तिखार भाई, आप क्या समझते हैं कि ये नए इनिशिएटिव की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें साफ़ी साहब, नए इनिशिएटिव की ज़रूरत तो काफ़ी वक्त से थी क्योंकि हालात हम देख रहे हैं कि अगस्त 15 2021 के बाद बतदरीज जो है वो ख़राब होते ही जा रहे हैं और आप ही के प्रोग्राम में हम इस पर तफसीलन वक्तन फ़वक्तन जो है वो गुफ्तगू भी करते आ रहे हैं। एक एहसास के कब ये होना चाहिए, जो अब मौजूदा जिस अज़म की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया है, इसकी शक्ल जो है वो क्या होनी चाहिए। कंक्लूजन अब इस बात पे जो है वो पहुंच चुकी है हमारे सिक्योरिटी इदारे और बशमूल जो है फ़ौज की, कि जो सिचुएशन बनते हुए अफ़गानिस्तान में है उसके असरात तो पाकिस्तान पर हैं और जो हालात यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बनते जा रहे हैं उसका जो ताल्लुक़ है वो तकरीबन 6 अलग डोमेन्स में है, जिसमें पॉलिटिकल, उसमें सोशियोलॉजिकल, उसमें इकोनॉमिक और उसके अंदर जो है जो डिप्लोमेटिक एक एफ़र्ट है उसकी जो है वो ज़रूरत है। लेकिन सबसे बढ़कर जो लकीर खींची गई है वो इल्लीगल इकोनॉमीज़ के ऊपर है, क्योंकि फ़ौज ये समझती है कि हम तो जंग लड़ रहे हैं और हम दिन ब दिन जो है वो शहीद भी होते हुए जा रहे हैं और तकरीबन जो आदाद व शुमार दिए गए हैं, अगर आप जनवरी 24 से देखें तो तकरीबन 111 अफराद जो है वो फ़ौज के शहीद हुए हैं, फोर्सेस के, अगर मिलिट्री और 6 महीने में, और ये सिर्फ फ़ौज के हैं, इसमें सिविलियन और पुलिस जो है वो शामिल नहीं है। इसका महवर जो है वो साउथ ऑफ KP और बलूचिस्तान है और अब वो वहाँ से आगे बढ़ रहा है। हमने देखा है कि इंडिविजुअल टारगेट किलिंग्स वो पंजाब में भी हुई हैं और कराची की हद तक अब ये बात पहुँच चुकी है। सोच और फ़िक्र ये है कि जब तक ये इकोनॉमिक स्ट्रेन जो इस सारी मिलिटेंसी को फंड कर रहा है उसको जब तक रोका ना जाए तब तक जो है ये जंग जारी रहेगी, यानी ऑपरेशंस तो चलते रहेंगे, लेकिन कब तक जो है वो, चूँकि तकरीबन 22 से लेकर 24 साल हो गए कि ये शुरू हैं, अब एक ऐसा काम जो है वो करना चाहिए कि जो पुराने पॉइंट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान के, जो पहले ज़्यादा थे फिर कम होकर अब वो 14 पॉइंट्स आ गए हैं और आपने देखा होगा कि इंटीरियर जो मिनिस्ट्री है उनका एक अलग नोटिफिकेशन है, लेकिन जब आप देखते हैं कि इसके साथ करना क्या है तो उसके अंदर जो प्रोग्रेस है वो नज़र नहीं आती और जो एक मौजूदा पस मंज़र के अंदर एक स्टेट जो सिक्योरिटी से इकोनॉमी की तरफ जो है वो जाना चाहती है, क्योंकि ऑब्वियसली जंग के पैसे आना बंद हो गए हैं, ये कोई छुपी हुई बात भी नहीं है। अब ऑलमोस्ट सबको पता है कि जो वॉर ऑन टेरर के पैसे थे या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के ऊपर जो एक इकोनॉमिक आपका एक बैकबोन बना हुआ था, अब उस पर आपको कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। इन्वेस्टमेंट होगी जिस लिहाज से भी हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सिक्योरिटी मिले, लेकिन मौजूदा हालात में आई एम सॉरी टू से कि जो ऐलान भी किया गया जिसके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे और जिस तरीके से अभी पस मंज़र उसका आपके सामने है, लेकिन जो मौजूदा हालात है और उसके बारे में जो नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ के हवाले से जो उसको पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है, मेरे ख़्याल में इसका सबसे अल्टीमेटली बेनिफिशरी जो है वो TTP ही है।
اور اگر اس کو جو ہے ہم نے وقت پر جو ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو احسان ٹیپو، طاہر خان اور عامر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، لیکن میرے نزدیک اگر اس کو ابھی آپ نے ریزالو نہیں کیا تو میرے خیال میں ان دو صوبوں کے اندر جانا ناممکن ہو جائے گا۔ احسان، پی ٹی آئی، ANP اور JUI اس طرح کی جماعتوں کی طرف سے جو کہ وہاں پہ روٹس رکھتی ہیں، ان کی طرف سے بھرپور مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ جو سب سے بڑا وجہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو خیبر پختونخوا ہے تو یہ ان کا حلقہ ہے، ان کا جو ووٹ بینک ہے تو وہ اسی علاقے سے ہے، اور خاص کر جو ساؤتھ KP ہے اب وہاں سے مولانا فضل الرحمان بھی ہے، علی امین گنڈپور بھی وہاں سے ہے، اور بلکہ صرف ان دونوں نہیں، پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہے انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ یہ میں ایشو اٹھاؤں گا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، فیصل کریم کنڈی، تو ان کو تو ایک تھریٹس بھی TTP کی طرف سے، اور وہاں پہ آلریڈی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے، وہ NP کی مثال سامنے رکھتے ہیں کہ NP کو کام نہیں کرنے دیا گیا ان پہ جو TTP کی طرف سے حملے ہوتے تھے۔ تو ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں، اور وہ ریاست پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ریاست اگر ان کیس ہم TTP کے خلاف اٹھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہم سپورٹ بھی دیتے ہیں، تو ریاست ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرے گی۔ یہ آپریشن کے لفظ سے تو ان کو غلط فہمی نہیں لگی، آپریشن کا بھی ہے، اس پہ بھی آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب PDM کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے کوئی اناؤنسمنٹ کی تھی اس طرح ملٹری آپریشن کی، تو TTP کا پورا اعلامیہ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سویلین جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا پارٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا بند کیا تھا، لیکن اگر آپ لوگوں نے فوج کو سپورٹ کیا تو ہم آپ کو ٹارگٹ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ اس وقت انٹیریئر منسٹر کی طرف سے کلیریفیکیشن، یعنی ایک طرح سے وہ پیچھے ہٹ گئے اپنے بیان سے، تو یہ انفلوئنس بن چکا ہے TTP کا۔ اور پھر ہم ایکسٹورشن کی بھی بات سنتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، تو اسٹیٹ ان کو پروٹیکٹ نہیں کرا۔ اور یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں ہے، ماضی میں ہم نے یہاں پہ امن نہیں تو سب سے زیادہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ DI خان وغیرہ یہ علاقے متاثرہ ہیں، تو ان لیڈروں کو تو سب سے زیادہ تشویش ہونی چاہیے تھی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ ان کے یہ کہ ہمیں ایک کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا جو کہ لینا چاہیے تھا، لیکن اگر لیتی بھی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہاں سے آپ کو سپورٹ آئے گی، اور آپ اس چیز کو زیادہ یعنی یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کو نیگیٹو سینس میں نہیں لینا چاہیے، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، وہ عوام کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اپنی جگہ موجود ہے، اور صرف یہ پولیٹیشین کی بات نہیں ہے، وہاں پہ پہلے ہم نے دیکھا تھا امن لشکر، ابھی وہاں پہ کوئی امن لشکر بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یعنی ایفرٹس ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن وہ لوگ انکار کر رہے ہیں کیونکہ وہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے TTP کا جو تھریٹ ہے کہ اب یہاں پہ صرف یعنی فوج آگے ہوگی، اور یہ سب چیزیں جو کائنیٹک پارٹ ہے اس عزم استحکام کا کہ فوج ہی یہ چیزیں وہ کرا سکتی ہیں، پولیٹیشین جو ہیں ان کی اپنی مجبوریاں کہہ لیں۔ سب سے زیادہ آواز بھی یہ جماعتیں بلند کرتی ہیں نا کہ جی حکومتی ریٹ ختم ہو گئی ہے، راتوں کو گشت ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو پھر ان کی طرف سے تو کارروائی کا یا حکومتی انیشیٹو کا سب سے زیادہ خیر مقدم ہونی چاہیے تھی، تو وہ کیوں اس کے بارے میں؟ اس میں مجھے ایک پولیٹیکل سکورنگ بھی کہ کسی کو اگر آپ نے کرٹیسائز کرنا ہو، اور وہ لوگ آلریڈی جو ہیں یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے نالائیں ناراض ہیں، وہ جو الیکشن کا پورا ایک سلسلہ تھا، تو اس حوالے سے بھی ان کو ایک موقع ملا ہے کہ ان کو جو بھی ان کے ہاتھ کوئی اس طرح کا ایشو آئے گا تو وہ ایکسپلائٹ کریں گے اور اس کرٹیسزم کریں گے، تو وہ ایک پولیٹیکل مجھے زیادہ ڈیبیٹ نظر آ رہی ہے۔ لیکن باقی جو تھریٹ ہے وہاں پہ تو اس کی وجہ سے سب لوگ وہاں پہ ڈرے ہوئے ہیں، چاہے قبائلی مشران ہو، چاہے وہاں پہ جو یوتھ ایکٹیوسٹ جو ہیں، وہاں پہ میڈیا پہ اب خیبر ایجنسی میں اس دن رپورٹر کو وہ یعنی نامعلوم نے وہ شہید کیا، اور بھی تھریٹس ملی ہیں، یعنی کل ہمیں وہاں پہ کچھ رپورٹرز ہیں فاٹا کے، تو ان ہمیں تھریٹس مل رہی ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ کون تھریٹس دے رہے ہیں۔ یہ خیبر ایجنسی میں جو خلیل جبران کو شہید کیا گیا، یہ کس نے شہید کیا؟ ابھی تک نامعلوم ہے، یعنی کہ وہ کس کی طرف سے۔ ادھر میں ایک ایڈیشن اس میں کر دوں جو احسان نے بات کی، کیونکہ صحافیوں ہم خود صحافی ہیں سارے، کل تقریباً 6 صحافیوں نے خیبر ایجنسی سے میسج کیا کہ ہمیں افغانستان کے نمبر سے فونز اور دھمکیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں اور ہم علاقہ چھوڑ کے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ جو خلیل جبران کا واقعہ اس کو 18 گولیاں لگی، اور خیبر ایجنسی کا اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پر جو اس سال کے اندر وہاں پر 18 ٹارگٹ کلنگ ہوئی، تو پہلے آپ سنتے تھے کہ 8mm بندوق جو ہے وہ استعمال ہوئی ٹارگٹ کلنگ میں، سب کے اندر جو ہے M4 کاربائن، وہ ایکوپمنٹ جو امریکی جو ہے افغانستان میں چھوڑ گئے تھے، ساری ٹارگٹ کلنگز کے اندر اب M4 جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ ٹھیک، عامرانہ صاحب، کتنی پریزنس ہے ملیٹنٹ کی اس وقت ان علاقوں میں، اور اس کے علاوہ بلوچ ملیٹنٹ کی کیا صورتحال ہے، وہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیے، اگر کہیں کہ پاکستان کے 2 بڑے چیلنج ہیں تو سب سے بڑا چیلنج BLA ہے،
اور دوسرا TTP ہے. BLA اس لیے کہ وہ اس کی ایک انسرجنسی کی فارم بالکل مختلف ہے, اور چائنا جو مسلسل کچھ عرصے سے پاکستان کے اوپر جو دباؤ ڈال رہا ہے اس کے تحفظات زیادہ BLA سے متعلق ہیں, اور جو بلوچستان میں اس کو سیکیورٹی کا چیلنج درپیش ہے, اور CPEC کے جو میجر جو پروجیکٹس ہیں ادھر کنسنٹریٹڈ ہیں اس کے حوالے سے ہے, اور اس کے لیے ریاست کی کوئی تیاری نہیں ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے, کیسے اس کو اسٹریٹجائز کیا جائے, کوئی سیاسی حل چاہیے, ملٹری چاہیے. اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ کوئی سیریس ایفرٹ ہوئی. TTP کے اوپر ہے. TTP داؤسو کے علاوہ اس کے جو انویسٹیگیشن سامنے آئی اس میں بظاہر لگ رہا ہے کہ TTP نے اس کو کیا اور اس کی طرف سے ہے, لیکن TTP مسلسل ایک عرصے سے ایسے ہم لوگ کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہی ہے. اس نے سٹرکچر میں چینجز آئی ہیں, سب کے سامنے ہے. اس نے ایک شیڈو گورنمنٹ پاکستان کے اندر بنا لی ہے, لیکن پاکستان کے پاس جو ابھی تک جو اپرچونٹی ہے اور جو موقع ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں, لیکن افغان طالبان کے ساتھ. اور کس چیز کے اوپر کیے جائیں؟ وہ TTP کے سرنڈر کے اوپر, اور سرنڈر کے بعد آپ نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, واپس لانا ہے, معافی منگوانی ہے. یہ اپرچونٹی بھی لوز نہیں کی. اگر اس کو لوز کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوتا جائے گا. اور آپ نے جو آپ کالم میں بات لکھی کہ یہ جتنی بھی بات چیت ہوتی ہے انفارمل چینل کے ذریعے یا ٹریک ٹو جو بھی کہیں کہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے, وہ ختم ہونی چاہیے. اس کے اوپر ابھی بہت کنسنسس کی ضرورت ہے. اس کو ایک اوپن ڈائیلاگ کی صورت کے اندر ہونا چاہیے افغانستان کے ساتھ, اس سے پہلے کہ یہ موقع ضائع ہو جائے. تو اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ TTP کے سپورٹ نیٹ ورک, سلیپر سیلز وہ موجود تو ہیں جنوبی اضلاع میں بھی, بلوچستان کے اندر بھی, لیکن وہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے جو BL ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سپورٹ نیٹ ورک TTP کا اتنا سٹرونگ یہاں پہ نہیں ہے. جو اس کا کانسٹیٹوئنسی تھی, جو اس کا حلقہ اثر تھا, مدرسہ اور مسجد, اس کو بے شک اس دل میں ہمدردی ہو, وہ اس کی سپورٹ کے اندر بالکل نہیں جا سکتا. تو اس کے جتنے بھی آپ دیکھیے پیرامیٹرز, TTP بنیادی طور کے اوپر ایک ٹیررسٹ تھریٹ ہے, انسرجنسی کے قریب کی شکل ہے, اور اگر ریاست نے اس کے بے احتیاطی برتی تو اس کو پبلک سپورٹ بھی مل سکتی ہے, اور اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے اس کی موڈیلٹیز کلیئر ہونی چاہیے, اور اگر مذاکرات کرنے ہیں تو افغان طالبان کے ساتھ ہونے چاہیے. اچھا طاہر خان صاحب, یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات افغان طالبان سے کریں, تو افغان طالبان کے ساتھ کیا ابھی تک اس سلسلے میں انگیجمنٹ رہی ہے اور ان کا کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں اب تو انگیجمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے جو مسلسل بیانات آ رہے ہیں وہ ایک اس کی عکاس بھی ہیں. اگر کوئی اس طرح سلسلہ ہوتا تو شاید یہ والا بیان نہ آتا کہ ہم وہاں کارروائی کریں گے, جس کا جواب بھی آیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب افغان وزیر خارجہ یہاں آئے تھے اسلام آباد میں, انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں اس کی جو تقریر تھی امیر خان متقی کی, اس نے کہہ دیا کہ ہم نے جتنا کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے, اور اب پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسئلے کو حل کرے. افغان طالبان نے جو میزبانی کی ہے یہ ان کے لیے اس وقت ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا, ایک پیچیدہ مسئلہ تھا, اور بعد میں تھوڑی سی تنقید بھی ہوئی تھی اس میزبانی والے اس پہ, لیکن چونکہ مذاکرات ناکام ہو گئے, اور لیکن اب نہیں ہے. اب چونکہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے لڑنا ہے, اور یہ پالیسی PDM کی حکومت میں جب آگے تو انہوں نے کہا کہ اب لڑیں گے, وہی PDM کی تقریباً ایک شکل میں یہ حکومت بھی ایک لحاظ سے ہے, تو اب رابطہ نہیں ہے. لیکن رانا صاحب جو بات کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ افغان طالبان اس پہ ولنگ ہوں گے کہ آپ سے اس موضوع پہ بات کریں. اور ایک اور بات کرتا ہوں, جتنا پاکستان کا اور افغان طالبان کی بد اعتمادی بڑھے گی ان بیانات سے, تو میرے خیال میں ہم سپیس وہ کر رہے ہیں, کم کر رہے ہیں کہ وہ تیار نہیں ہوں گے پھر آپ کے. انہوں نے کیا ہے, آپ کی میزبانی کی ہے TTP کے اور ریاستی اداروں کی. PDM کی حکومت میں بھی نشست ہوئی تھی, شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں جولائی میں بڑی عید سے پہلے ایک نشست ہوئی تھی,
اور اس میں بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ ہم مزید مذاکرات نہیں کریں گے. جب اسٹیٹ کی پالیسی لڑائی ہے تو پھر افغان طالبان کا رول تو نہیں بنتا نا. ہاں افغان سرنڈر کی تو بات, سرنڈر پہ تو یہ ناکام ہوئے تھے نا, یہ جو پاکستان کا اس وقت مذاکرات. لیکن پاکستان کی طرف سے جو یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ سرزمین افغان طالبان کی استعمال ہو رہی ہے, اور دوحہ ایگریمنٹ میں انہوں نے گارنٹی کرا دی ہے پوری دنیا کو کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو یہ اس کی وائلیشن نہیں ہے اور اس میں افغان حکومت ریلیونٹ نہیں ہو جاتی. ایک مسئلہ ہے بالکل دوحہ ایگریمنٹ میں ہے, طالبان کا جواب اس پہ آیا ہے کہ بھئی ہمارا معاہدہ امریکہ سے ہوا, لیکن اس میں یہ ہے امریکہ اور ان کے اتحادی ہے کہ یا مطلب اس طرح نہ پاکستان کا اس میں نام ہے, لیکن پھر بھی ان کی ایک ذمہ داری ہے. وہ تو مانتے اس طرح سے نہیں ہے نا کہ ٹی ٹی پی وہاں ہے یا وہ سرزمین استعمال کرتے ہیں, حالانکہ اس کے اس موقف سے دنیا بالکل بھی متفق نہیں ہے افغان طالبان, کیونکہ جتنی بھی رپورٹس اقوام متحدہ کی آئی ہے یا امریکیوں کی اگر رپورٹ آئی ہے افغانستان کے حوالے سے, تو اس میں بھی ٹی ٹی پی کا بھی ذکر ہے, ٹی ٹی پی کے خطرے کا بھی ذکر ہے, اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کا بھی کہ کتنے وہ ہے, سب کچھ کا ذکر ہے. تو افغان طالبان کو بھی ان چیزوں میں مطلب ان کو سمجھنا پڑے گا. لیکن ایک سوال جو اکثر ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف ہمیں کیوں, تشویش تو چین کو بھی ہے, تشویش تو ازبکستان کو بھی ہے, چلو تاجکستان سے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں پہ ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے ہماری سرحد ان کے ساتھ لمبی ہے, اور پھر یہاں پہ ایک تاریخ ہے, افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کی ایک ماضی ہے اکٹھے. لیکن وہ جو ہم اکثر کہتے تھے نا بیعت والی بات, کہ بیعت ہے اور جہاد ہے اور ایک مینٹلٹی ہے, انڈی والی ہے, کل افغان طالبان یہاں تھے تو پاکستانی طالبان کے مہمان تھے, پاکستانی طالبان وہاں, یہ والی اب پیچھے چلی گئی. اب ہو گیا ہے جو پاکستان اب خود بھی کہتا ہے. فارن آفس کی ترجمان خاتون صاحبہ نے کہا کہ ایز اے پراکسی, کچھ لوگ اس نے سرٹن سرکل کہا تھا کہ ایز اے پراکسی ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بات ان کی درست ہے, اور ٹی ٹی پی بھی کون ان کو پراکسی استعمال افغان طالبان میں کچھ کڑیاں, کچھ لوگ, کچھ عناصر, کچھ سرکلز, یہ پاکستان یہ تو سرکاری موقف ہے اب, تو یہ والا اس پہ ٹی ٹی پی خوش ہے. ٹی ٹی پی یہی تو چاہتی ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کی حکومت آپس میں لڑ پڑے, اور ٹی ٹی پی افغان طالبان حکومت کے مجبوری بن جائے. طاہر خان صاحب ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں, ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. افتخار فردوس صاحب, افغان حکومت کا کتنا اثر ہے ٹی ٹی پی پہ؟ وہ اگر چاہیں تو ان کو پاکستان کے ساتھ جنگ سے باز رکھ سکتے ہیں؟ بالکل صافی صاحب, اگر آپ کسی کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں سے آپریٹ کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. بلکہ اب تو یہ بات بہت کلیئرلی سامنے آ گئی ہے کہ ٹی ٹی پی اپنے آپ کو, ہم شاید ان کو اب ٹی ٹی پی بلاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو افغان طالبان سے علیحدہ نہیں سمجھتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری جو طاہر صاحب نے بات کی, میں اس میں تھوڑی ایڈیشن جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. عام طور پر یہ پرسیپشن بنا کہ جب یہ عزم استحکام کی بات ہوئی تو یہ چائنا کے پریشر کے نیچے یہ سارا آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا. یہ پبلک ڈومین میں ایک سینٹیمنٹ ہے. میرے خیال میں چائنا اکیلا نہیں. عید سے پہلے کچھ ایفرٹس ایسی ہوئی تھیں جس میں ہمارے گلف ممالک سمیت اور امریکہ سمیت کچھ ہمارے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی وجہ سے ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان آیا تھا افغان طالبان کا, اور اس ملاقات میں کچھ چیزیں انہوں نے گارنٹی کی ہیں افغان طالبان نے, اور یہ پاکستان کے ٹاپ آفیشل سے جو ہے وہ ملے. اس میں جس ایک چیز پر جو ہے وہ اعادہ کیا گیا ہے کہ نہ تو ان کے خلاف ہم کوئی آپریشن کر سکتے ہیں, اور نہ ان کو آپ کے پاس سرنڈر کر سکتے ہیں. ہاں ان کو کنٹین کر سکتے ہیں کہ آپ کے بارڈر سے دور لے جائیں, کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک سے آپ کے ملک میں در اندازی ہو رہی ہے, اور یہ لوگ ادھر بارڈر پر جو ہے وہ سیٹلڈ ہیں, تو ہم ان کو لے جاتے ہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر, اور اسلام آباد کے اندر یہ سوچ ہے کہ اگر یہ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے, حالانکہ ان کو زیادہ اعتبار نہیں ہے اگر میں کلیئرلی بات کروں, لیکن اسلام آباد کے اندر ایک سوچ ہے کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ اگر ہم آگے لے جائیں, جس میں تقریباً 200 گھر جو کندہار اور کابل کے درمیان میں جو غزنی کا علاقہ ہے, یہاں پر ان کی ایک سیٹلمنٹ ایک پلان جو ہے وہ بنا دیا جائے, تو شاید یہ پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہو. اچھا, تو
فی الحال یہ بات اس نتیجے پر ہے. اور جو کائنیٹکس کی ہم بات کرتے ہیں عزم استحکام کے حوالے سے، وہ کومبنگ آپریشن اور آئی بی اوز ہیں کہ آپ اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے تو آپ اپنے ذمہ دار ہیں. ایسا یہ جو افتخار فردوس کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت تو ٹی ٹی پی والے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ آزاد تصور کرتے ہیں، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے اندر. جب مولانا صاحب اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پورے ضلع پہ قبضہ ہے، تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو پاکستان میں سرزمین بہت ہے، تو ہم افغانستان میں کیوں بیٹھے رہیں. تو ان کے اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ ہاں وہ بالکل، وہ تو کلیم کرتے ہیں. ابھی بھی جو عزم استحکام کے حوالے سے ان کا ایک میسیج یعنی بیان آیا، تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اس چیز کو تعلق کو چھپاتے نہیں ہیں امارت اسلامی کے ساتھ جو ہمارا ہے، لیکن ہماری جو پریزنس ہے وہ پاکستان میں ہے. شروع میں جو تھا تو اس وقت یہ تھا کہ یہ تو ان کا کہنا ہے نا، آپ کی رائے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تھا کہ ان کی جو بات درست ہے، ان کی جو فائٹنگ فورس ہے، یعنی وہ جو جنگجو ہے، تو ان کی ایک خاصی تعداد جو ہے وہ پاکستان میں ابھی ہے. یہاں پہ وہ ایک ضلع سے نکل کے دوسرے ضلع چلے جاتے ہیں تو ان کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی افغانستان میں ہے. اس میں کبھی کبھار وہ لوگ آ جاتے ہیں کسی تشکیل کے ساتھ، لیکن پھر واپس چلے جاتے ہیں. اور اس میں ٹاپ یعنی رہبری شورا کے کچھ لوگ ہیں، اس میں مفتی نور ولی محسود خود ہیں، یہ جماعت الاحرار کے جو لوگ ہیں، اور پھر اس پاکستانی یعنی ٹی ٹی پی کے علاوہ ایک اور جو دوسرا بڑا گروہ ہے حافظ گل بہادر. تو ان کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات ہیں کہ ان کے جو سربراہ ہیں حافظ گل بہادر کہ وہ بھی افغانستان میں. تو میرے خیال میں وہ میڈیا یا پروپیگنڈے کے لیے وہ چیز تو ان کی طرف سے ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن یہ چیز اب اتنی عیاں ہو چکی ہے کہ وہ تعلق جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. اور افغان طالبان بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں، یعنی میڈیا پہ وہ ڈینائی کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے پرائیویٹ بات کرتے ہیں تو اس چیز کو وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ ہیں. اور جس طرح طاہر خان صاحب نے بات کی کہ مسئلہ ان کا صرف چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور باقی ممالک یعنی کیوں نہیں کر رہے، تو باقی جتنے بھی گروپس ہیں، یعنی آئی ایم یو جو ایک وقت پہ بڑا مضبوط وہ تھا، تو وہ ازبکستان پہ ان کی طرف سے حملے نہیں ہو رہے. اور یہ جو چائنا خلاف گروپ ہے ای ٹی آئی ایم یا ٹی آئی پی، انصار اللہ تاجکستان یعنی وہ تاجکستان مخالف گروپ ہے، لیکن وہاں پہ وہ حملے نہیں کر رہے. پھر جو چائنا مخالف گروپ ہیں ٹی آئی پی ای ٹی آئی ایم، ان کی طرف سے بھی وہاں پہ حملے نہیں ہو رہے. جیش العدل کے حوالے سے بھی کچھ ہیں اطلاعات کہ وہ بھی افغانستان میں ان کی کہیں نہ کہیں پریزنس ہے یا کہیں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے. جو ایران مخالف گروپ ہے وہ صرف ایکٹیو ہے، لیکن ان کی بہت زیادہ اپنی پریزنس جو ایرانین بلوچستان ہے وہاں پہ. اور ایک جو ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان مخالف ہے، تو وہ انہوں نے تو پوری ایک آپ وہ جو کیمپین آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے اعلان جنگ وہ کیے ہوئے پاکستان کے خلاف. تو پاکستان کا یہ یعنی اس بات کا وہ کہنا کہ افغانستان سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں کہ افغان طالبان ڈینائی تو کریں گے، لیکن پاکستان کے اس آرگومنٹ میں باقی ہم اس پہ وہ اس میں وہ وقت ہے. عامر رانا صاحب، افغان طالبان کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو خود کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ماضی میں بھی اگر آپ نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے تو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور اب بھی ہم آپ کی ریکنسیلیشن کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یا ہماری ریاست کیوں کہتی ہے کہ ٹی ٹی پی سے براہ راست مذاکرات کیوں نہیں؟ دیکھیے اس وقت ٹی ٹی پی کی قوت کیا ہے؟ افغان طالبان ہے، وہاں پہ ان کے ٹھکانے ہیں، اور ایک ان کے پاس فتح کا ایک احساس ہے جو ان کو مذاکرات کے ذریعے اور ان کی اسٹریٹجی میں اب ساری چیزیں کلیئر ہیں. مذاکرات ان کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک حکمت عملی ہے اپنے الٹیمیٹ آخری ہدف کو حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ مذاکرات کر رہے ہیں بنیادی طور کے اوپر آپ افغان طالبان کے اور ٹی ٹی پی کے ٹریپ کے اندر آ کے جو ہے مذاکرات کر رہے ہیں. اس وقت دنیا میں آپ ہسٹری اٹھائیں پچھلے 40-50 سال میں کوئی ایک اس طرح کی انسرجنسی نہیں ہے جو بارڈر ایریا میں ہوئی ہو اور جس کے نتائج ریاست کے خلاف نہ نکلے ہوں. کہیں پہ ڈس انٹیگریشن ہوئی، کہیں پہ اٹانومی کا اسٹیٹس، اور کہیں پہ سوشل کانٹریکٹ چینج ہوئے. افغانستان میں حکومت چینج ہوئی. تو یہ اس کو بہت ہی احتیاط سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. مذاکرات کے نتیجے میں تو ریکنسیلیشن بھی ہوئی نا. دیکھیے ریکنسیلیشن کے نتیجے میں کیا ہوا، ایک تو پوری نمائندہ حکومت تھی جیسے بھی ووٹ سے آئی ہوئی، اور جو مذاکرات وہاں پہ ہوئے الٹیمیٹلی ہر انسرجنسی کا، بے شک وہ ایل سیلواڈور میں ہو رہی ہو یا ایسٹ ٹیمور میں ہو رہی ہو
انسرجنسی الٹیمیٹلی مذاکرات کے اوپر جاتی ہے. جو ہمارا آرگومنٹ ہے, میرا آرگومنٹ ہے کہ ٹی ٹی پی یہ اس طریقے سے پاپولر ایک موو نہیں ہے. یہ 9/11 کے بعد جو ریاست کے بچے کچھ عناصر تھے جو کبھی کشمیر اور افغانستان کے اندر یہ ہم اپنے تصویراتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے, اور جو پھر پاکستان کے قبائلی علاقوں کے اندر اس وقت جو اینگر آیا تھا اور جس طریقے سے بیس کے طور پہ استعمال کرتے رہے, یہ ایک اگریسو ایک ایموشنل موومنٹ تھی. یہ اس طریقے سے اس کی عوام کے اندر جو اسٹرینتھ نہیں تھی, اور اس کا پورا جو نیریٹو ہے وہ پورا ایڈیولوجیکل تھا, انسپائرڈ تھا القاعدہ سے. اور القاعدہ اور سے لے کے اور IS کے جتنے بھی ہیں اس کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ملٹری کے ذریعے شکست دی گئی ہے. بے شک وہ مالی ہو, بے شک عراق ہو, وہ سیریا ہو. اگر ٹی ٹی پی کامیاب ہوتی ہے, افغانستان طالبان کی جو اس کو کیس کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا گلوبل بوسٹ ہوگا. اور پاکستان کو اس وقت بات کی افتخار صاحب نے, گلف کی سٹیٹس کی بھی حمایت ہے کہ پاکستان جو کرے. UN کی ریزولوشنز ہیں, اگر خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پہ جا کے اسٹرائکس کریں گے. اس وقت پوری دنیا اس کے سپورٹ میں ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم تو صرف یہ ہے کہ آپ نے آپریشن کرنا ہے, بات کرنی ہے, اس کی حکمت عملی واضح نہیں ہے. UN کی ریزولوشن ہے تو UN کی ریزولوشن آپ کو دوسرے ملک میں جا کے کارروائی کا اختیار دیتا ہے. بالکل یہ ہوا, ابھی ہے, ابھی یہ رائٹ ہے کہ اگر آپ کو تھریٹ ہے ایک ملک سے, آپ اور ٹیررزم کی تھریٹ ہے, تو وہاں پہ جا کے کر سکتے ہیں. مے بی ٹی ٹی پی سے متعلقہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید ابھی تک پاکستان جا کے ٹارگٹ کلنگز بھی کر رہا ہے, کچھ اسٹرائکس بھی ہوتی ہیں اس سے ہٹ کے. لیکن پاکستان کا کیس اس وقت بہت اسٹرانگ ہے. اس میں کمزوری جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو, اور جو اس کے ساتھ دو چیزیں ہیں, ایک افغانستان کے ساتھ, اور ٹی ٹی پی کن ایریاز کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہی ہے. وہاں کے ایشوز کیا ہیں؟ گورننس کے ایشوز ہیں وہاں پہ. اس کو امیڈیٹلی ریاست کے لیے کیا مشکل ہے کہ اگر مرج ڈسٹرکٹس کے لیے جو عوام کی خواہشات کے مطابق ایک اس کو گورننس کے بہتر ماڈل کو لائے, جو ان کی کمٹمنٹس تھیں اس کو ذرا تیز کریں, تاکہ جہاں پہ اس کو سپورٹ ہے, جن ایریاز کو ٹارگٹ کر رہی ہے کہ یہاں پہ میں نے اپنی عمارت بنانی ہے انیشلی, تو وہاں پہ اس کو کوئی کسی قسم کی پبلک سپورٹ میسر نہ ہو. دو اس کے ہدف ہونے چاہیے کہ ادھر ایک دم سے ایک مارشل پلان, ایمرجنسی پلان ہونے, لیکن اس کے لیے پیسے آئیں گے, ملٹری آپریشن کے لیے بھی پیسے چاہیے. جو KP کی گورنمنٹ ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے بجٹ سے جو ہے وہ پیسے جائیں گے, فیڈرل گورنمنٹ کو لگتا ہے ہمارے سے جائیں گے, تو امریکہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسمال آرمز دے دیں. تو اس وقت یہ بڑا ایشو ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کے اوپر ڈبیٹ پارلیمنٹ میں کھل کے ہونی چاہیے. جتنی ریلیٹڈ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں سینٹ کی, قومی اسمبلی کی, اس کے اوپر یہ کریں, اور اس کو خفیہ نہیں رکھیں. خفیہ رکھیں گے تو معاملہ خراب ہوگا. طاہر خان صاحب, اب دوبارہ قطر میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں دوحہ ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا, تو اس سے آپ کو کوئی امید ہے؟ پاکستان کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے؟ پاکستان کے حق میں کوئی افغان طالبان سے ڈیمانڈ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ دوحہ والی یہ جو پروسیس ہے دوحہ فارمیٹ والی, یہ بالکل اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں, انڈیویجولی لوگ اس میں بات کر سکتے ہیں. اس کا جو ابھی دو نکاتی ایجنڈا ہے جو میں نے دیکھا ہے, وہ یعنی پرائیویٹ سیکٹر افغانستان کے اس کی ڈیولپمنٹ اور نارکاٹکس کے منشیات کے خلاف, یہ دو ہے. اور اگر ٹائم اس میں ہوا تو پھر ماحولیاتی تبدیلی. یہ والا کوئی ایشو نہیں ہے, نہ خواتین کی روزگار ہے, نہ خواتین کی ایجوکیشن ہے, نہ ٹیرورزم ہے, بالکل ایجنڈے پہ نہیں ہے. ہاں, جو لوگ ہیں, ہمارا والا تو موقف ہوئی, ہمارے تو دورانی صاحب شاید پہنچ گئے ہوں گے, تو ان کا تو ظاہر بات ہے اسی موقف ہوگا. لیکن اس کانفرنس کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. لیکن جو میں نے پہلے بھی کہا, افغان طالبان جو ان کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا یا خطہ یا پاکستان جو ناراض ہے, کیوں ناراض ہے. اور یہ میں نہیں کہتا کہ افغان طالبان کا یہ موقف تو درست ہے کہ TTP پاکستان کا مسئلہ ہے, اور وہ ہے, تو لہٰذا لیکن TTP پاکستان کا مسئلہ بالکل ہے, لیکن آپ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل مبرہ نہیں ہو سکتی. یہاں پر آپ کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری بنتی ہے, لہٰذا سوچنا پڑے گا. اور میرے خیال میں کچھ نہ کچھ بالکل اس نے ٹھیک کہا فردوس نے کہ اگر افغان طالبان چاہتے ہیں تو حالات میں تبدیلی ضرور آ سکتی ہے. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو سب سے یہ جانیں گے کہ حالات میں بہتری کیسے آ سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. افتخار فردوس صاحب، جب آپریشن کی بات ہوتی ہے تو اس کے خلاف بھی لوگ میدان میں نکل آتے ہیں، جب حکومت کچھ نہیں کرتی تو اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، تو مسئلے کا حل کیا ہے؟ صافی صاحب، جب میں یہ سارے سیناریوں کو دیکھتا ہوں تو انفارچونیٹلی ایک بات کہنی پڑ جاتی ہے کہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ بہت کلیئر ہیں، اور انکلیئرٹی جو ہے وہ ہماری طرف ہے. چاہے آپریشن ہو، چاہے بجٹ ہو، چاہے کوئی بھی ایشو آپ لے لیں، یہ ملک جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ رہتا ہے. اور ملیٹنٹ تو کلیئر اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی وہ ایک پولیٹیکل کمیشن جو ہے وہ بنایا ہے. ایک تو جنگ کا محور جو ہے وہ بدل گیا ہے. کائنیٹکس کے اوپر آبویسلی ایک بات ہوتی ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جنگ جو ہے آپ کی آئیڈیالوجیکل ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ امارت اسلامی کی جو حکومت ہے اسی طرز کی ایک حکومت جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ٹی ٹی پی نے اپنا تو ایک پولیٹیکل آفس جو ہے وہ بنا دیے ہیں. اس میں وہ سربکف مومن جو ہے جماعت الاحرار کا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے جماعتوں سے، سیاسی جماعتوں سے پاکستان میں رابطے بھی شروع کر دیے جو اپوزیشن میں ہیں. یہ خطرناک باتیں ہیں. اور سب سے پاکستان میں میجر ایونٹ سے متعلق وہ اپنی اوپینین بھی دیتے ہیں بلکہ جماعتوں کی طرح. یہ پوائنٹ بہت زبردست ہے، کیونکہ ٹیپو اور ہم سارے دیکھتے ہیں کہ اب تو رسپانسبلٹی کلیمز آنا بند ہو گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اٹیک کیا ہے، اس کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ سارے پولیٹیکل ایشوز پر جو ہے اب سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی اپنی بنا رہے ہیں. اور میرے خیال میں سیاسی جو پس منظر ہے اس میں جو پارٹیاں وغیرہ ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے. اگر کسی کو ادراک ہے تو وہ لوگ ہیں جو اس میدان جنگ میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو الٹیمیٹ اس ایریا کے سفررز ہیں. اس لیے جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک ایڈورس ری ایکشن جو ہے وہ آتا ہے. احسان، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سلوشن ہے؟ سلیوشن تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو انٹرنل ہماری اپنے مسائل ہیں ان کو ختم، سب سے جس طرح ہم پولیٹیکل فرنٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سول ملٹری ڈیوائیڈ ہے، ہمیں یہاں پہ بھی وہ چیز نظر آ رہی ہے. پچھلے کچھ دنوں سے یہاں پہ پاکستانی آفیشیل سویلین ہو یا فوج کے ہوں تو ان کی طرف سے بریفنگز وہ دیے جا رہے ہیں ان کیمرہ عزم استحکام کے حوالے سے کہ یہ ہے کیا چیز. تو اس پہ شروع میں جو کنفیوژن آئی تھی کہ آپریشن ہے، اسٹریٹجی ہے، کوئی ویژن ہے، یا وہی نیشنل ایکشن پلان ہے، تو اس میں جو فیلنگ آئی ہے مجھے پرسنلی، جو چیز میں نے وہ کی ہے اسیس کی ہے کہ یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندوق آپ اٹھا کے ان کو ختم کر دیں، بلکہ گورننس کے جو سیریس ایشوز ہیں یہاں پہ، بارڈر کنٹرول نہیں ہے، اسمگلنگ کے ایشوز، یعنی جو ٹیرر فائنانسنگ ہو رہی ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے بریفنگز میں کہ ان کا جو ایک لیول ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جس طرح پورے ایک ملک کو آپ فیڈ کر رہے ہیں. یعنی تو اتنا پیسہ اگر یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو مل رہا ہے تو پھر تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا تھریٹ ہے، اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے ریجن کے لیے. بلکہ صافی صاحب، میں اس کی ایک بات میں ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ پشاور کے اندر جو ایپیکس کمیٹی ہوئی، جب موازنہ کیا گیا کہ ٹیرر فائنینسنگ میں سالانہ کتنے پیسے لیگل اسپیکٹرم سے صرف صوبائی طور پہ آتے ہیں، اس کا خمیازہ جو ہے تقریباً وہ 20 ارب روپے بنتا ہے. 20 ارب روپے تخمینہ ہے. جی، جو تخمینہ ہے وہ 20 ارب روپے بنتا ہے پاکستان. اچھا، طاہر خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن انہوں نے شروع کیا تھا، اور اب ایک سٹیپ آگے جا کر کے دوسرا عزم استحکام، تو اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں کامیابی ان کو زیادہ نہیں ہوئی نا، اس وجہ سے اب یہ بڑے پیمانے پہ جانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ بھی اس طرح نتائج یہ شاید نہ ہو جس طرح کہ ان کے ذہن میں ہے. حالانکہ وہ تصور ٹھیک ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ زیادہ آئے ہیں، بڑا مشکل ہے، بڑا چیلنج ہے، لیکن یہ مذاکرات کے لفظ سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ مذاکرات عمران خان نے شروع کیے تھے، لیکن 2014 میں کس نے کیے تھے؟ نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں کرتے. یہاں سے جو لوگ جاتے تھے میران شاہ میں، وہاں پہ مولانا سمیع الحق اور یہ یوسف شاہ اور پروفیسر ابراہیم اور میجر عامر، یہ لوگ تو یہ کیوں؟ اور پھر اس سے پہلے سوات میں نہیں ہوئے، بلکہ پی ڈی ایم 2003 2004 میں شکئی معاہدہ نہیں ہوا، وہاں کو کمانڈر صاحب نہیں کہتے، سراروغ بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا آپ جنگ سے میرا نہیں خیال، کیونکہ آپ جنگ آپ کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ آپ کو اپنے دشمن کا کم پتہ ہے. جب آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس جگہ پہ لکی مرت میں تھے، فلاں میں تھے. لیکن جس طرح ماضی میں آپ نے 2008 سے باجوڑ سے شروع کیا، آپ کو معلوم تھا کہ وہ اس جگہ پہ ہے. شمالی وزیرستان میں آپ نے شروع کیا جب سارے لوگ وہاں کر جمع ہو گئے، تو لہٰذا اب آپ کے لیے لیکن عامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے نہیں ہونے چاہیے، وہ امارت اسلامی سے ہونے چاہیے، یہ مسئلہ بنایا جائے. ہاں، مطلب ان کی رائے کا احترام،
اور ان کی بات ایک لحاظ سے تو ان کے پاس وزن اس لیے ہے کہ اگر وہ ان کو روکے، جس طرح کہ اس سائڈ سے بات آئی تھی، افتخار نے جو بات کی تھی، لیکن مسئلہ افغان طالبان کا نہیں۔ ہاں، افغان طالبان کو جب آپ کے وزیر دفاع صاحب بیان دیتے ہیں تو آپ نے بد اعتمادی پیدا کر دی، جواب تو آپ کو وہ دے گا۔ اب آپ نہ سمجھے کہ ماضی کی حکومتوں کی طرح یہاں سے فائرنگ ہوتی تھی یا راکٹ چلتے تھے کنڑ پہ، تو ابھی بھی مطلب ہے کہ وہ آپ کو جواب دیں گے، خواہ ان کے پاس اتنا اسلحہ، اس کے پاس تو F-16 تو نہیں ہے نا، لیکن لہٰذا اس بیان سے آپ لوگوں نے کہا نا یہاں پر ڈسکشن ابھی جو وقفے میں کہ جی ہمیں حق حاصل ہے، تو پھر تو ایران کو حق حاصل تھا نا جب اس نے بلوچستان پہ کیا، آپ نے کیوں جواب دیا پھر؟ ہم یہاں شور کیوں مچایا؟ تو لہٰذا اگر آپ، ہاں جب آپ، اس لیے وہ UN میں ایشو نہیں گیا نہیں وہ تو خیر آپس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں فائر کروں گا تو میں نے ان کو حق دیا کہ وہ آپ کو جواب دے، تو یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا۔ اگر اس نے آپ کے لیے میزبانی کل کی تھی، آپ اگر اس کو اس انداز سے ڈیل کرے کہ ہاں یہ جو خواجہ صاحب کا بیان ہے نا، میں ایک چیز پہ افغانستان میں جو ایک عمومی تصور ہے اور پاکستان میں بھی کافی لوگوں کی ہے کہ پاکستان افغانستان کو ایک آزاد خود مختار ملک نہیں سمجھتا۔ یہ جو بیان ہمارے وفاقی وزراء کو زیادہ تر ان ایشوز کا علم بھی نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا تو پھر خاموش رہے نا، پھر خاموش رہے، پھر ضرورت کیا ہے، وہ گالیاں دیں نا اس کو، پھر معلوم کریں اور معلوم کرے۔ یہ معاملات اگر آپ بد اعتمادی کریں گے تو آپ مسئلے کا کم از کم نہ آپ جنگ جیت سکتے ہیں، نہ آپ سیاسی میدان میں عامر رانا صاحب آپ بتائیے کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے، صرف ایک جملہ تو یہ کہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ملیٹنٹس آرگنائزیشن کو 6-7 ایڈوانٹیج ہوتے ہیں اسٹیٹ کے اوپر۔ آپ نے ٹھیک کہا، پروپیگنڈا اس کے اندر ایک ہے، لیکن اس کا جواب آپ پروپیگنڈا سے ریاست نہیں دے سکتی۔ ابھی امیجیٹ جو حل ہے وہ 3 فرنٹ کے اوپر بڑا ضروری ہے۔ اس وقت طالبان آئسولیٹڈ ہے، پاکستان کے پاس انٹرنیشنل جو ہے لیجیٹیمیسی ہے، تو ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے میکسیمم جتنا پریشر پاکستان بلڈ کر سکتا ہے، ایک تو وہ اس کو بڑا افیکٹو ہونا چاہیے۔ دوسرا، یہاں پہ کنسنسس ہے کہ جہاں پہ ویکیوم ہے گورننس کا، وہاں پہ اس کو امیجیٹلی پرائورٹی کے اوپر اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور تیسرا جو ہے وہ سیکیورٹی کا رسپانس جو ہے تیسرے نمبر پہ آنا چاہیے، آپریشنز کی آپشن، اور اس کو 2 بنیادی جو آپ کے سیاسی اہداف ہیں ان 2 چینلز کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لا انفورسمنٹ کے اندر جو اس ایریا کے اندر ایک عدم اعتمادی ہے، جو وہاں پہ ایشوز ہیں آپس میں، وہ اس کو تو امیجیٹلی ایڈریس ہونے چاہیے۔ یہ 3 ہونے چاہیے، اور ان تینوں چینلز کو پوری کی پوری سپورٹ پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ جو سیاسی قیادت کا، سیاسی جماعتوں کا جو رویہ ہے کہ وہ سارا ملبہ ملٹری کے اوپر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد ملٹری جیسے تیسے وہ کرتی ہے چیزیں، آنرشپ جب تک پولیٹیکل نہیں ہوگی چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی۔ نہیں چھوڑتے نا آنرشپ لینے کے لیے، 2 چیزیں یہاں پہ تو لیں، ہر چیز خود ہی کیسے لیں؟ لے سکتے ہیں آپ ان سے، تو پھر تو معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، یہی چلتا رہے گا۔ انٹرنیشنل فرنٹ پہ 2 چیزیں ہیں۔ فورن افیئرز میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، پورا پیپر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملیٹنٹ بلڈ اپ اور تھریٹ بن رہا ہے، یہ اس لیول کا بن رہا ہے جو 9/11 سے پہلے بنا تھا اور جس کا نتیجہ 9/11 نکلا تھا۔ تو انٹرنیشنل اتنے سیریس کنسرن ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور پاکستان کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاہر خان صاحب نے، عامر صاحب نے بات کی کہ ڈپلومیٹیکلی ہم بالکل آئسولیٹڈ ہو چکے ہیں، بالکل، کیونکہ آپ کا جو فارن منسٹر ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن گیا ہے، تو وہ سیاسی معاملات میں زیادہ۔ دوسری طرف ٹاس نیوز ایجنسی ہے رشین، تو وہ کوٹ کر رہا ہے ضمیر کابلوف کو، جو اسپیشل نمائندہ ہے رشیا کا، کہ طالبان جو ہے یہ گریجولی لیجیٹیمیسی وہ گین کر رہے ہیں ریکگنیشن کی طرف، اور رشیا سب سے آگے طالبان کو ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ماننے کے اس میں پروسیس میں۔ تو انٹرنیشنل فرنٹ پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تاجکستان جو کچھ کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے، رشیا کی مرضی کے بغیر؟ نہیں، وہ تو ہوگا، وہ پراکسی، وہ تو پریشر رکھیں گے، لیکن دوسری طرف وہ اپنا تعلقات بھی بڑھا رہے ہیں۔ ٹریڈ پاکستان کی ہر چیزیں جو ہیں وہ صرف سیکیورٹی ڈومین۔ رشیا نے طالبان مخالف قوتوں کی میزبانی بھی کی ایک نشست کی، وہ کریں گے، لیکن دوسری طرف جو جس طریقے سے طالبان حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی وہ اگنور نہیں کر رہے۔ پاکستان کا مین جو اب فوکس ہے صرف سیکیورٹی، بارڈر پہ وہ چیزیں بند کی جاتی ہیں کہ نہیں، سیکیورٹی معاملہ جو ہے اس کی وجہ سے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ ناظرین، اس بات سے تو بہرحال کسی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ نمبر 1 سفارتی محاذ پہ ہماری کوششیں اس وقت نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو ایک تو سفارتی محاذ پہ ہمیں اپنی کوششیں بڑھانی چاہیے، پہلے تو اس کو اپنے بیانیے کو مربوط بنا دینا چاہیے، اور مربوط بیانیے کو پھر سفارتی کوششوں کے ذریعے آگے بڑھانا چاہیے۔ دوسری بات، یہ مسئلہ ہر پاکستانی کا ہے،
یہ مسئلہ احمد ولی خان کا بھی ہے، یہ مسئلہ مولانا فضل الرحمان کا بھی ہے، یہ مسئلہ عمران خان کا بھی ہے، یہ مسئلہ جنرل عاصم منیر کا بھی ہے، یہ مسئلہ شہباز شریف کا بھی ہے۔ اس لیے آگے بڑھنے سے قبل تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے اور ایک مشترکہ قومی حکمت عملی تیار کر کے اس پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے مہمانوں کا شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔